आलमाए अनबात तहार से पहले इमाम अमीर मोमिनीन खलीफातुल मुस्लिमीन सय्यदना व मौलाना सय्यदना अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का जुमले शहादत है। सामने शाम जनाब मौला अली आप लहन मुस्तफ़ा हैं। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया लहमु का लहमी जिस्मु का जिस्मी कि अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, ऐ अली तेरा जिस्म मेरा जिस्म है। अली लहमे मुस्तफ़ा है, अली दमे मुस्तफ़ा है, अली अखीए मुस्तफ़ा है, अली ज़ोजे बुतून है, अली इमामुल मुत्तकीन है, अली हसनैन का बाबा है, अली ज़हरा का शोहर है, अली कुल कायनात के मोमिनीन का मौला है और सबसे बढ़कर अली मेरे मुस्तफ़ा की जान है। सुभान अल्लाह। आका करीम अलैहिस्सलाम ने मौला अली को फरमाया कि अली तो मेरी जान है। जनाब मौला कायनात मौला अली शेर खुदा की जिंदगी को आप जिस हैसियत जिस सम और जिस जाविये से मेरे मौला की जिंदगी का मुतालिया करें, मेरे आका जनाब मौला अली की जिंदगी को देखें तो हर लिहाज से हर सम से हज़रत मौला कायनात बेमिसाल नजर आते हैं। अगर जनाब मौला कायनात के इल्म को देखा जाए तो अली के इल्म का चर्चा सुन के अली के इल्म को देखकर दुनिया आश्चर्य उठ जाती है कि अली के पास इतना इल्म कहाँ से आया कि मेरे मौला फरमाते हैं कि अगर मैं सिर्फ सूरतुल फातिहा की तफसीर लिखना शुरू कर दूं तो मैं अली इतना लिख सकता हूँ कि 70 ऊँट उस तफसीर के बोझ को उठाकर चल सकते हैं। इतना इल्म था मेरे मौला अली के पास। अगर अली के इल्म को देखा जाए तो इल्म के लिहाज से अली बेमिसाल बेमिसाल नजर आता है। अगर अली की इबादत को देखा जाए, अली के तकवे को देखा जाए, अली की तहारत को देखा जाए तो अली तकवे में, तहारत में, इबादत में बेमिसाल बेमिसाल नजर आता है। जिस सिम से जनाब मौला अली को देखा जाएगा मेरे अमीर मोमिनीन मेरे मौला अली हर लिहाज से बेमिसाल बेमिसाल नजर आते हैं। आपकी शुजाअत को देखा जाए तो आप अपना सानी नहीं रखते। आपके इल्मी कमालात को देखा जाए तो आप अपने इल्मी कमालात में अपना सानी नहीं रखते। आपके तकवा और तहारत को देखा जाए तो आप उसमें भी अपना सानी नहीं रखते। आपके अदल और इंसाफ को देखा जाए तो मेरे मौला अली उसमें भी अपना सानी नहीं रखते। आपके अखलाक को किरदार को देखा जाए तो मेरे मौला पाक उसमें भी अपना सानी नहीं रखते। आपके जिंदगी के बचपन से लेकर लड़कपन तक, लड़कपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर जनाब मौला अली की शहादत तक मेरे मौला के एक एक लम्हे को देखा जाए मेरे मौला का एक एक लम्हा बेमिसाल बेमिसाल नजर आता है। मौला अली की अगर इल्म की बात की जाए तो बेमिसाल बेमिसाल, इल्म की बात की जाए तो बेमिसाल बेमिसाल, तकवे की बात की जाए तो बेमिसाल बेमिसाल, तहारत की बात की जाए तो बेमिसाल बेमिसाल, इल्म की बात हो, इल्म की बात हो, तकवे की बात हो, तहारत की बात हो, फज़ाइल की बात हो, कमालात की बात हो। अगर फज़ाइल देखे जाए तो कुरान की 300 आयत मेरे मौला अली की शान में नाज़िल हुई हैं। अगर हदीस में देखा जाए तो 5000 से ज़्यादा हदीस जनाब मौला अली की शान में मेरे मुस्तफ़ा करीम ने बयान फरमाई। अगर जिस नुक्ता नज़र से मौला अली की ज़ात को देखा जाए हर नुक्ते से मेरे मौला बेमिसाल बेमिसाल नजर आते हैं। आज मैं सिर्फ मौला कायनात की शुजाअत और दलेरी और आपकी जुर्रत, शेर खुदा, शाह मर्दा, शेर निज़दा, कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला
حق میں بلند ہوئی ہے وہ میرے مولا علی کی ذات ہے کہ میرے مولا علی کتنے شجاع تھے، کتنے دلیر تھے، کتنے بہادر تھے کہ غزوہ خندق کا موقع ہے، اللہ اکبر، غزوہ خندق ہے، میرے مولا آقا کریم علیہ السلام آپ کی جانشاہ صحابہ کرام آپ نے خندق کھودی، اب کفار اور مشرکین کے ساتھ میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں کا مقابلہ ہے، اب غزوہ خندق ہے، جناب مولا علی بھی ہیں، صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، اللہ کے نبی کے دیگر صحابہ کرام بھی موجود ہیں، اب کفار بڑی تعداد میں موجود ہیں، اب کفار کا ایک بڑا پہلوان جسے دنیا عمر بن عبد الود کے نام سے جانتی ہے، عمر بن عبد الود یہ اتنا بڑا پہلوان تھا کہ اس کا اعلان تھا کہ اگر میرے ساتھ کسی نے مقابلہ کرنا ہے تو 1000 پہلوانوں کو ننگی تلواریں لے کر میدان میں اتاریں، میں ایک عمر بن عبد الود تنو تنہا اس کا مقابلہ کروں گا۔ یہ عمر بن عبد الود اتنی طاقت کا مالک، اتنی قوت و شجاعت کا مالک تھا، لیکن جب میرے آقا کریم علیہ السلام کے پاس آیا، خندق عبور کر کے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سامنے آیا اور آ کر کہنے لگا، اے محمد عربی، آپ کا یہ اعلان ہے کہ آپ میں سے جو بھی مرتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے، تمہارا دین سچا ہے، تو اے محمد عربی بھیج اپنے کسی غلام کو جو میرے مقابلے میں آئے اور میں اسے سیدھا اس کی جنت میں بھیج دوں۔ اللہ اکبر، جب اس نے میرے مصطفیٰ کریم کی غیرت کو للکارا، جب اس نے اسلام کی غیرت کو للکارا، جب اس نے رسول اللہ کے صحابہ کی غیرت کو للکارا، اب میرے مولا علی کھڑے ہوئے اور اللہ کے محبوب علیہ السلام سے فرمایا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اس کا سر قلم کر دوں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اے علی بیٹھ جا، تو جانتا نہیں ہے یہ عمر بن عبد الود ہے۔ جناب مولا کائنات اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے، پھر دوبارہ اس نے للکارا کہ اے مسلمانوں کہاں ہے تمہاری جنت، کہ آؤ میں تمہیں تمہاری اس جنت میں بھیج دوں۔ پھر اس نے للکارا اور بڑی بڑی باتیں اس نے کی اور مسلمانوں کے نبی اور نبی کے صحابہ کی جماعت کو للکارا، جب ان کی غیرت کو للکارا، پھر میرے مولا علی کھڑے ہو گئے۔ میرے مولا علی نے فرمایا، یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس کے مقابلے میں جاؤں گا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے پھر فرمایا، اے علی بیٹھ جا، یہ عمر بن عبد الود ہے۔ اب میرے مولا علی پھر بیٹھ گئے۔ اب تیسری مرتبہ جب اس نے دوبارہ جب اس نے دعوت مبارزت دی، جب اس نے مسلمانوں کو چیلنج دیا، جب اللہ کے محبوب کی غیرت کو اس کو للکارا، تو اب جناب مولا کائنات تیسری مرتبہ پھر کھڑے ہو گئے۔ اب فرمایا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے۔ فرمایا، علی یہ عمر بن عبد الود ہے۔ مولا علی نے فرمایا، یا رسول اللہ اگر یہ عمر بن عبد الود ہے تو میں بھی شیر خدا ہوں، میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے بھی آپ کی گود میں تربیت پائی ہے، میں نے بھی جناب ابو طالب سے یہ گل سیکھے ہیں۔ اے اللہ کے محبوب اب مجھے اجازت دیجیے، اب میں اس کے مقابلے میں جاؤں گا۔ اب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جناب مولا کائنات کو اپنے سینے سے لگایا، اپنی دستار اتاری۔ اللہ جانے کہ جب اللہ کے رسول نے اپنی دستار مولا علی کے سر پہ رکھی ہوگی تو مولا علی کو میرے مصطفیٰ نے کیا کیا عطا کیا ہوگا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے جناب مولا علی کے سر پر اپنی دستار رکھی، اپنی تلوار ذوالفقار جناب مولا علی کے ہاتھ میں دی۔ اب مولا علی کفر کے مقابلے میں جا رہے ہیں۔ عمر بن عبد الود جو 1000 پہلوان کے برابر قوت و طاقت و شجاعت رکھتا ہے، اتنا دلیر اور اتنی طاقت کا مالک آدمی ہے، اب جب وہ میرے مولا اور وہ آمنے سامنے آتے ہیں، اب جب میرے مصطفیٰ مولا علی کو بھیج رہے ہیں اس کافر کے مقابلے میں، اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، بَرِزَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ إِلَى الشِّرْكِ كُلِّهِ کہ اے کائنات والو میں آج سارے کے سارے ایمان کو، میں آج کل ایمان کو کل کفر کے مقابلے میں بھیج رہا ہوں۔ اب میرے مصطفیٰ نے جب مولا علی کو بھیجا، مولا علی عمر بن عبد الود کے سامنے جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں، وہ پوچھتا ہے تو کون ہے؟ جناب مولا علی فرماتے ہیں، عمر بن عبد الود میں نے سنا ہے کہ اگر تیرے سامنے کوئی 3 شرطیں رکھے
तो तू उसकी कोई ना कोई एक शख्स जरूर मान लेता है। उसने कहा पूरी खबर रखता है, कोई मेरे सामने अगर 3 शराइत रखे तो मैं एक बात जरूर मानता हूँ। अब मेरे मौला अली ने फरमाया कि मेरी पहली शर्त यह है कि तू कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़कर इस्लाम के दामन के साथ वाबस्ता हो जा। अमर बिन अब्दुल कहने लगा ये मुमकिन नहीं, मैं कलमा नहीं पढ़ सकता। अब मौला अली ने फरमाया कि मेरी दूसरी शर्त यह है कि तू जहाँ से आया है वापस पलट जा, अपनी जान बचा और वापस भाग जा, वापस अपने मुशरिकीन में चला जा। वो कहने लगा, गुस्से से उसका खून खोल उठा। वो कहने लगा आज तक किसी की इतनी जरूरत नहीं हुई कि कोई मुझे इस तरह कह सके कि तुम वापस पलट जा। अब उसने कहा अली ये भी नहीं हो सकता, मैं वापस नहीं पलट सकता। अब तीसरी शर्त मेरे मौला अली ने फरमाई, मेरे मौला अली ने फरमाया वो तो तूने नहीं मानी, तो तीसरी ये है कि अगर तू सबसे पहले आप मेरे साथ मुकाबला कर और मुझ पे वार कर। अब वो गुस्से में आ गया। अब वो घोड़े से उतरा और इतना जाबिर किस्म का पहलवान था जो घोड़े से उतरा, अपनी तलवार इस अंदाज से मारी कि अपने घोड़े के चारों टांगों को काट डाला। अब वो गुस्से में जनाब मौला अली के सामने आता है, मेरे मौला पे वार करता है। मौला अली ढाल पे अपना वार भोगते हैं, इतने बड़े पहलवान की तरफ से वार आया जो 1000 पहलवान की कुव्वत और ताकत रखता है। मेरे मौला अली की तरफ वार आया, मेरे मौला अली ने उस वार को अपनी डाल पे रोका। जब रोका तो डाल कटी, जनाब मौला का इलाज का चेहरा जख्मी हुआ। अब मौला अली की बारी थी, अब शेर खुदा की बारी थी, अब मुस्तफा की जान की बारी थी, अब हसनैन के बाबा की बारी थी, अब ज़हरा के शोहर की बारी थी, अब अबू तालिब के लख्ते जिगर की बारी थी। अब मेरे मौला अली ने तलवार जुल्फ़िकार हवा में लहराई और एक बार से इतना जोर की ज़रब मारी कि एक ही बार से उस अमर बिन अब्दुल जो 1000 पहलवान के बराबर कुव्वत और ताकत रखता था, उसके सर पर मेरे मौला की तलवार लगी, उसका सर कटा। सर कटने के बाद उसका जिस्म कटा, जिस्म कटने के बाद मेरे मौला अली की तलवार जमीन में जिस जगह लगी उस जमीन के भी 2 टुकड़े हो गए। सुभान अल्लाह। वो मौला अली ने फरमाया कि अरे तू अली से लड़ सके ये तेरी अकल का फेर है, तू अली से लड़ सके ये तेरी अकल का फेर है, तू कुफर की लोमड़ी है, अली खुदा का शेर है। सुभान अल्लाह। अब मेरे मुस्तफा करीम के शेर खुदा शाह हैबर शिकन इमाम मुत्तकीन सैयदना अली इब्न अबी तालिब ने एक ही बार में उस 1000 पहलवान के बराबर ताकत रखने वाले अमर बिन अब्दुल को वास्ते जहन्नम किया। अब वापस पलटे मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज की अली की एक ज़रब, अली का एक बार सकलैन की इबादत से अफजल है। सुभान अल्लाह। क्योंकि मुस्तफा ने फरमाया था बारिदल ईमानु कुल्लुहु इला शिर्क कुल्ली, कि सारे का सारा ईमान सारे के सारे कुफर के मुकाबले में जा रहा है। और मुस्तफा ने फरमाया था कि अली के एक बार से अल्लाह ने सारे के सारे कुफर को मिटा दिया। सुभान अल्लाह। ये मेरे मौला अली पाक की शुजाअत थी, ये कुव्वत और ताकत थी। अब मौला अली जिस जंग में भी देखें मेरे मौला अली में मिसाल नजर आते हैं। ग़ज़वा खैबर है, आका करीम अलैहिस्सलाम सहाबाए किराम के साथ बार बार खैबर के गले पर हमला कर रहे हैं, लेकिन खैबर का जो कला है वो फतह नहीं हो रहा। मरहब जैसे पहलवान के मुकाबले में अब कौन जाए, बार बार मुसलमान हमला कर रहे हैं, लेकिन वो कला फतह नहीं हो रहा। अब अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम मिंबर पे जलवा फरोज हुए। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने सहाबाए कराम को जमा किया और सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, कल मैं झंडा उस शख्स को दूंगा कि जिससे अल्लाह और उसका रसूल भी मोहब्बत करता है, और वो शख्स अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और उसके हाथ पर अल्लाह का लम्हे फतह अता फरमाए। अब अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया
تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم پوری رات ہمیں نیند نہیں آئی، ہم اس انتظار میں رہے کہ کل ہر شخص یہی تمنا کر رہا ہے کہ کل اللہ کے محبوب جھنڈا مجھے عطا کرے۔ جناب فاروق اعظم جیسا جری دلیر اور جرأت مند شخص وہ بھی فرماتے ہیں کہ زندگی میں کبھی مجھے یہ لالچ نہیں ہوئی، یہ مجھے اس بات کی لالچ نہیں ہوئی کہ اللہ کے محبوب سپہ سالاری اور قیادت مجھے عطا کریں۔ صرف واحد ایک یہ خیبر کا دن تھا کہ جب اللہ کے محبوب نے یہ فرمایا تھا کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ ہمیں فتح عطا کرے گا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ زندگی میں پہلی مرتبہ میرے دل میں یہ تڑپ، یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش کل اللہ کے محبوب یہ جھنڈا مجھے عطا فرمائے۔ اب سارے صحابہ کرام، اب اس کی وجہ کیا تھی کہ سارے صحابہ کرام یہ تمنا کیوں کر رہے تھے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا کہ اللہ اس کے ہاتھ میں فتح بھی دے گا اور وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے پیار کرتے ہیں۔ اب وجہ یہ تھی، ہر صحابی یہ بشارت سننا چاہتا تھا کہ وہ اللہ کے محبوب نے یہ فرمایا تھا کہ وہ اللہ سے پیار کرتا ہے، وہ اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول اس سے پیار کرتے ہیں۔ یہ وجہ تھی کہ فاروق اعظم جیسا بندہ بھی یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش کل کی عادت مجھے ملے، کل جھنڈا مجھے ملے۔ اب جب صبح ہوتی ہے تمام صحابہ کرام جمع ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام منبر پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں، صحابہ کرام انتظار میں ہیں کہ اللہ کے محبوب جھنڈا کس کو عطا فرمائیں گے۔ اتنی دیر تھی، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا آئین علی بن ابی طالب کہ لوگوں علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ علی آشوب چشم میں مبتلا ہے، علی کی آنکھوں میں درد ہے، علی کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا علی کو بلایا جائے۔ جب جناب مولائی کا اعلان میرے مصطفیٰ کریم کے سامنے آتے ہیں، اللہ کے محبوب کا یہ شعر میرے مصطفیٰ کے سامنے آتے ہیں، اللہ کے محبوب اپنے لعاب دل مبارک نکالتے ہیں، میرے مولا علی کی آنکھوں میں لگاتے ہیں۔ جناب مولا علی فرماتے ہیں کہ جب سے میرے مصطفیٰ نے وہ لعاب میری آنکھوں میں لگایا اس کے بعد کبھی مجھے آنکھوں کی تکلیف نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اب جناب مولا علی کو اللہ کے محبوب نے جھنڈا عطا فرمایا۔ اب جناب مولا علی وہ جھنڈا لے کر صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ وہ جھنڈا لے کر خیبر کے قلعے کی طرف بڑھتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں۔ خیبر کا جو سب سے بڑا پہلوان جو مرحب تھا وہ دعوت مبارزت دیتا ہے، وہ چیلنج دیتا ہے کہ زمانہ جانتا ہے میں مرحب ہوں، میں قوت و طاقت کا مالک ہوں، میں شجاعت اور دلیر آدمی ہوں، میں قوت و طاقت میرے پاس ہے، میں عرب کا بڑا پہلوان ہوں، ہے تم میں سے کوئی جو میرے سامنے آئے۔ اب اللہ کے محبوب کا یہ شعر جناب شیر خدا اس مرحب پہلوان کے سامنے جاتے ہیں۔ مرحب کہتا ہے میں جری ہوں، میں دلیر ہوں، میں قوت و طاقت کا مالک ہوں۔ اور جناب مولائی کائنات کہتے ہیں کہ تو دلیر بھی ہوگا، تو قوت و طاقت کا مالک ہوگا، لیکن سن انا الذی سمتنی امی حیدرہ، اگر تو قوت و طاقت کا مالک ہے تو سن میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اور حیدر اسے کہتے ہیں کہ جو اسد مدلفر حیدر صفدر یہ شیروں کے نام ہیں۔ فرمایا حیدر اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے شکار کو ایک حملے کے اندر اور ایک ضرب کے اندر اپنے شکار کو دور چڑھا دیتا ہے۔ فرمایا اگر تو مرحب ہے تو میں بھی خدا کا شیر ہوں، میں بھی مصطفیٰ کا شیر ہوں۔ تو نے اپنے باپ سے تربیت پائی ہوگی، میں نے مصطفیٰ کریم سے تربیت پائی ہے۔ تو نے کسی کافر سے تربیت پائی ہوگی، میں نے اللہ کے نبی سے تربیت پائی ہے۔ اب جناب مولا علی اور مرحبا نے سامنے ہوتے ہیں۔ جب میرے مولا علی تلوار ذوالفقار میدان میں لڑاتے ہیں تو ایک ہی ضرب کے ساتھ اللہ کا یہ شیر شاہ مردان شیر یزداں قوت پروردگار اللہ کی طاقت سے ایمانی قوت و طاقت کے ساتھ میرے مولا علی ایک ضرب کے اندر اس مرحب لائن کو واسطے جہنم کر کے رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب جب مرحب واسطے جہنم ہو گیا، کفار کے حوصلے ٹوٹ گئے، جناب مولا علی اپنے ساتھیوں کے ساتھ
قلعہ خیبر پہ حملہ کرتے ہیں اور مولا علی لڑتے لڑتے جب مولا علی شیر خدا کی ڈال ٹوٹ گئی. دیکھیں مولا علی کو اللہ نے کتنی قوت اور طاقت، اور یہ طاقت غیرت ایمانی کی طاقت ہے، یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ اسلام کی طاقت ہے کہ جب مولا علی کی ڈھال ٹوٹ گئی تو جو قلعہ خیبر کا جو دروازہ تھا، میرے مولا علی نے اس دروازے کو اپنے ہاتھ سے اکھیڑا اور اسے اپنی ڈھال بنا لیا. اب صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہوئی تو وہ جو دروازہ جو مولا علی ہاتھ میں اٹھا کر ڈال بنا کر اس پر دشمن کے وار کو روک رہے تھے، فرماتے ہیں 40 صحابہ کرام نے اپنا پورا زور لگایا اور اس دروازے کو اپنی جگہ سے بھی نہ ہلا سکے. سبحان اللہ. اتنا وزنی دروازہ تھا، لیکن اللہ کا یہ شیر ہاتھ میں اٹھا کر اس کے ساتھ اب دشمن کا وار ہو گئے. تو مولا علی نے خیبر پہ حملہ کیا، اتنی قوت اور طاقت اور شجاعت کے ساتھ حملہ کیا کہ خیبر کو بھی میرے مولا علی نے فتح کر دیا. یہ میرے مولا علی کی قوت اور طاقت اور شجاعت ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام کے شیر خدا جناب مولا کائنات امیر المومنین خلیفۃ المسلمین اللہ کے محبوب علیہ السلام کے اس پیارے صحابی اور پیارے اللہ کے محبوب نے مولا علی کو فرمایا تھا، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے. اپنے بھائی کو، اللہ کے محبوب کے اس بھائی اس شیر خدا کو، ایک مکے کا بڑا پہلوان، بڑی قوت اور طاقت اور شجاعت کا مالک تھا. اللہ نے اسے بھی بڑی قوت اور طاقت عطا کی تھی. وہ کسی پہلوان کو اپنے سامنے نہیں رکنے دیتا تھا، بڑی بڑی باتیں کیا کرتا تھا. تو مکے میں اس نے اپنا روب و دبدبہ جمایا ہوا تھا. تو کسی مسلمان کے ساتھ اس کا آمنا سامنا ہوا تو مسلمان کے سامنے بھی اسے بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دی کہ میں اتنی طاقت، اتنی قوت اور اتنی شجاعت کا مالک ہوں اور کوئی پہلوان میرے سامنے نہیں آ سکتا، میں یہ کر لیتا ہوں اور وہ کر لیتا ہوں. تو اس مسلمان نے کہا کہ اگر تو اتنا ہی بڑا پہلوان ہے تو ایک مرتبہ مدینے چلا جا. مدینہ میں ایک شخص ہے جسے علی کے نام سے جانتے ہیں، جسے حیدر کے نام سے جانتے ہیں، تو اس کے ساتھ مقابلہ کر. اگر تو نے اسے کشتی میں ہرا دیا تو ہم مان جائیں گے تیری طاقت اور قوت اور شجاعت کو کہ تیری طاقت زیادہ ہے، قوت زیادہ ہے، طاقت ہمت زیادہ ہے. اب وہ شخص مدینے کی طرف چلا گیا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب وہ مدینے میں داخل ہوا تو اس کی ملاقات جس شخص کے ساتھ سب سے پہلے ہوئی وہ جناب مولا علی ہی تھے. وہ جناب مولا علی کے سامنے گیا، دیکھا مولا علی تو کہا کہ مدینے میں کوئی شخص علی رہتا ہے، کیا تو اسے جانتا ہے؟ جناب مولا علی نے فرمایا تجھے علی کے ساتھ کیا کام پڑ گیا ہے، علی کے ساتھ تیرا کیا واسطہ ہے؟ کہا میں نے سنا ہے علی بڑی طاقت و قوت کا مالک ہے، میں مکے کا سب سے بڑا پہلوان ہوں، بڑی طاقت و شجاعت کا مالک ہوں، میں علی کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. جناب مولا علی نے فرمایا کہ تو علی کے پاس تو بعد میں جانا، پہلے تم میرے ساتھ مقابلہ کر لے، پہلے تم میرے ساتھ کشتی کر لے. اگر تو نے مجھے ہرا دیا تو سمجھنا تو نے علی کو ہرا دیا، اگر تم مجھ سے جیت گیا تو تو یہ سمجھ لینا کہ تو علی سے جیت گیا. اب وہ یہ کہنے لگا تو میرے سامنے تیری کیا طاقت ہے، کیا تیری قوت ہے کہ کمزور سا تیرا جسم ہے، میں تو اپنے ہاتھوں میں تجھے مسل کے رکھ دوں گا، تو میرا کیا مقابلہ کرے گا؟ تو مولا علی نے فرمایا تو پہلے میرے ساتھ مقابلہ کر، اگر مجھے ہرا دیا تو یہ سمجھ لینا کہ تو نے علی کو ہرا دیا. اب اس نے کہا جی کہ میں تیرے ساتھ مقابلہ کرتا ہوں. جب میرے مولا علی کے سامنے آیا تو میرے مولا علی کشتی میں جب پہلوان آپس میں مقابلہ کرتے ہیں تو پہلے وہ ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں. جب مولا علی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے تو مولا علی نے اس کے ہاتھوں میں اپنی انگلیاں ڈال کر اس کے دونوں بازو کو توڑ کے اسے زمین پہ گرا دیا. اب وہ پکار اٹھا. وہ شاعر کہتا ہے کہ یہ شکست فاج آج مجھ کو پہلی بار ہے، یہ شکست فاج آج مجھ کو پہلی بار ہے، ایسا لگتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار ہے. وہ کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار ہے، وجہ آج تک کسی پہلوان نے آج تک ایسا پیدا نہیں ہوا جو مجھے شکست دے سکے. مولا علی نے ایک ہی بار کے اندر اسے زمین پہ گرا دیا.
وہ کہنے لگا واقعی علی تو قوت اور طاقت اور شجاعت کا مالک ہے. کہنے لگا علی اتنا تو بتا کہ تو تو کمزور قسم والا ہے, تیرے سامنے بظاہر تجھے طاقت نظر نہیں آتی, تیرے پاس اتنی طاقت قوت کہاں سے آ گئی؟ میرے مولا علی نے فرمایا کہ ہم جب مومن ہوں تو ہم ریشم کی طرح مومن کے سامنے نرم ہوتے ہیں, لیکن جب رزم حق و باطل ہو, جب اسلام اور کفر ہو, جب ایمان اور کفر ہو, تو پھر ہم خدائی طاقت کے ساتھ, پھر ہم ایمانی طاقت کے ساتھ لڑتے ہیں. اللہ ہمیں قوت و طاقت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. یہ جناب مولا کائنات ہیں, وہ مولا کائنات نے تجھے بھی یہ فرمایا کہ تو علی سے لڑ سکے یہ تیری عقل کا پھیر ہے, تو علی سے لڑ سکے یہ تیری عقل کا پھیر ہے, تو کفر کی لومڑی ہے علی خدا کا شیر ہے, تو کفر کی لومڑی ہے علی خدا کا شیر ہے. کون علی؟ میرے مصطفیٰ کریم کا پیارا ویر علی, جناب مولا علی اللہ کے معبود کے شیر جناب مولا علی کا. مدینہ کے اندر میرے مولا علی کا ایک محب تھا, میرے مولا علی سے بڑا پیار کرنے والا تھا, ہر وقت علی 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 کیا کرتا تھا, مولا علی سے پیار کرتا, مولا علی کی عظمتوں کے گن گاتا, مولا علی کے فضائل و کمالات کو بیان کرتا. ایک دن ایسا ہوا, اللہ کے کرنے ایسا ہوا کہ اس سے کوئی چوری ہو گئی. اب مولا علی کا دل گزرا ہے, مولا علی کے پاس اس کا کیس آیا. تو مولا علی چونکہ انصاف کرتے تھے, عدل و انصاف میں بے مثل و بے مثال تھے, تو اللہ کے محبوب کے شیر جناب مولا علی نے شرعی حاصل جاری کی, کہا اس کا ہاتھ کاٹا جائے. جناب مولا علی نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا. اب جب مولا علی نے اس کا ہاتھ کاٹا, اس نے اپنے ہاتھ اٹھایا, وہ چل دیا. تو راستے میں منافق کہنے لگے, منافق جو ہے ان کی علی سے کبھی نہیں بنتی. اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا کہ مومن اور منافق کی پہچان علی کا ذکر ہے, علی کا ذکر کریں, چہرہ کھل اٹھے تو اسے مومن سمجھنا, اگر چہرے پہ اثرات ایسے ظاہر ہوں, وٹ بڑھ جائیں, تو سمجھ جانا کہ یہ مومن نہیں بلکہ یہ پکا منافق ہے. اللہ کے محبوب کے صحابہ فرماتے ہیں کنا نمثل اولادنا بحب علی بن ابی طالب, ہم اپنی اولاد کو علی بن ابی طالب کی محبت سے پہچانا کرتے ہیں. وقت جو منافق تھے وہ کہنے لگے کہ تو علی سے بڑا پیار کرتا تھا, ہر وقت علی علی کیا کرتا تھا, علی کے فضائل و کمالات اور علی کی عظمتیں بیان کیا کرتا تھا. آج دیکھنا علی نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے, علی نے تیرا بازو کاٹ دیا ہے. ابو شخص کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. وہ کہنے لگا اے کائنات والو, اے منافقو, تمہیں کیا پتا کہ علی کتنی شجاعت و قوت کا مالک ہے, تمہیں کیا پتا علی کا عدل و انصاف کیا ہے, تمہیں کیا پتا علی کتنی عظمت کا مالک ہے. علی نے میرا ہاتھ کاٹ کے مجھے اخروی عذاب سے بچایا ہے. اب جب وہ لوگ تانے دے رہے تھے, یہ مولا علی کے فضائل بیان کر رہا تھا, وہ تیر برسا رہے تھے, یہ خون برسا رہا تھا, یہ مولا علی کی عظمتوں کے ترانے الاپ رہا تھا, یہ مولا علی کی طاقت شجاعت و قوت و فضائل بیان فرما رہا تھا. تب پاس سے جناب سیدنا سلیمان فارسی گزرے, دیکھا کہ اللہ کے معبود شیر خدا نے جس کا بازو کاٹا ہے, منافق تانے دے رہے ہیں, وہ علی کے ترانے الاپ رہا ہے, وہ علی کے فضائل و کمالات بیان کر رہا ہے. اب جناب شیر خدا کے پاس جناب سلمان فارسی آتے ہیں, کہتے ہیں علی تو نے فلاں شخص جو فلاں بندہ ہے, تو نے اس کا بازو کاٹا, تو نے اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا. اے علی لیکن پھر بھی وہ تیری عظمتوں کے ترانے الاپ رہا ہے, وہ تیری محبت کا پرچار کر رہا ہے, وہ تیرے فضائل و کمالات بیان کر رہا ہے. منافق تجھے تانے دے رہے ہیں. اب جب مولا علی نے جب یہ سنا تو مولا علی نے جناب سلیمان فارسی کو بھیجا, کہا ہے سلیمان فارسی تو جا اور اسے بلا کر میرے پاس لے کے. اب جناب سلیمان فارسی جاتے ہیں, اسے بلا کر جس کا بازو کٹا ہے, ایک ہاتھ کے بازو ہے, مولا علی کی بارگاہ میں آتا ہے. مولا علی فرماتے ہیں آ مجھ سے پیار کرنے والے میرے قریب آ جا. جب قریب آتے ہیں میرے مولا علی اس کا کٹا ہوا بازو اس کے بدن کے ساتھ رکھ کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں, اوپر کپڑا باندھتے ہیں اور جاتے کہتے ہیں اے میرے محب, اے مجھ سے پیار کرنے والے, اسے ان منافقوں کے پاس جا کر بولنا. اب وہ شخص جب منافقوں کے پاس جا کر اپنے بازو سے وہ کپڑا کھولتا ہے تو وہ کہتا ہے, صحابہ فرماتے ہیں ہمیں یہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ بازو کہاں سے کٹا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. گویا مولا علی سے پیار کرنے والا, جب مولا علی سے پیار کرنے والے کو تانا ملے,
جب اس پر تیر چلے اور اس پر لوگ انگلیاں اٹھائیں تو میرے مولا علی اس کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں کہ مولا علی نے کٹا ہوا بازو سے واپس عطا فرما دی. سبحان اللہ. یہ مولا علی ہے. اللہ کے محبوب کا یہ شعر اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ کائنات والوں اس میں میدان حشر کا منظر اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے کہ جب میدان حشر کا منظر ہوگا علی کوئی معمولی بندہ نہیں. علی جان مصطفیٰ ہے. علی شان مصطفیٰ ہے. علی شان رسول ہے. علی اخی مصطفیٰ ہے. علی داماد مصطفیٰ ہے. علی مصطفیٰ کی جان ہے. علی کوئی معمولی بندہ نہیں. روایت سنیں قرآن کہتا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. قیامت کا منظر بیان ہو رہا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا. نفسا نفسی کا عالم ہوگا. بھائی بہن سے بھاگ رہا ہوگا. بہن بھائی سے بھاگ رہی ہوگی. ماں بیٹے سے منہ چھپا رہی ہوگی. باپ بیٹے سے منہ چھپا رہا ہوگا. اب حساب و کتاب ہوگا. جنتی جنت کی طرف جا رہے ہیں. جہنمی جہنم کی طرف جا رہے ہیں. کتنی دیر میں اللہ کی طرف سے صدا آئے گی. ایک منادی ندا دے گا اے میدان حشر میں آنے والوں وقفوہم ٹھہر جاؤ رک جاؤ انہم مسئولون. اب تم سے ایک سوال کیا جانا باقی ہے. اب سارے میدان حشر میں آنے والے حیران و پریشان ہو جائیں گے. کہیں گے اب الہ اب جنت دوزخ تقسیم ہو چکی. جنتی جنت میں جا رہے ہیں. دوزخی دوزخ میں جا رہے ہیں. اب الہ اب کون سا سوال باقی ہے. اب اللہ کے معبود کی طرف سے یہ صدا آئے گی. المنادی ندا دے گا انہم مسئولون عن ولایت علی ابن ابی طالب. کیا میدان حشر میں آنے والوں اب جس سوال کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا اس سوال میں ہی جنت اور جہنم کا دار و مدار ہوگا کہ جو اس سوال میں کامیاب ہوگا میرا مالک اسے جنت میں بھیج دے گا اور جو اس سوال میں ناکام ہوگا میرا مالک اسے جہنم میں بھیج دے گا. وہ سوال یہ ہوگا انہم مسئولون عن ولایت علی ابن ابی طالب. کیا کائنات والوں دنیا میں علی ابن ابی طالب کی محبت کے بارے میں کیا کہتے تھے. کیا دنیا میں علی سے پیار کرتے تھے. کیا دنیا میں علی کے ترانے اڑاتے تھے. کیا دنیا میں علی کے فضائل و کمالات بیان کرتے تھے. کیا دنیا میں علی کی اولاد سے پیار کرتے تھے. کیا دنیا میں علی کی شجاعت علی کی بہادری و قوت و طاقت کی تشریح کیا کرتے تھے. یا علی کے دوستوں کے ساتھ تھے یا علی کے دشمنوں کے ساتھ تھے. کب جو دنیا میں علی ابن ابی طالب سے پیار کرتے ہوں گے میرا رب فرمائے گا تم جنت میں چلے جاؤ اور جو علی ابن ابی طالب سے بغض رکھتے ہوں گے میرا مالک اسے جہنم میں پھینک دے گا. یہ مولا علی ہے کہ جو معیار ہے کہ جو آخری دن ہوگا میدان حشر میں جب جنت دوزخ کا فیصلہ ہوگا. جب جنتی جنت کی طرف دوزخی دوزخ کی طرف جائیں گے فیصلہ جس شخصیت پہ ہوگا جس ہستی پہ ہوگے اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ علی ابن ابی طالب ہے. وہ داماد رسول ہے. وہ زوج بطول ہے. وہ حسنین کا بابا ہے. وہ جناب شیر خدا ہے کہ جو علی سے پیار کرتا ہوگا میرا مالک اسے جنت میں بھیج دے گا اور جو علی کا بغضی ہوگا میرا مالک اسے جہنم میں پھینک دے گا. کائنات والوں یہ جو کائنات یہ جو ساری سجائی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام کی توبہ بھی انہی ہستیوں پنتن پاک جنہیں کہا جاتا ہے انہی ہستیوں کے نام سے بابا آدم کی توبہ قبول ہوئی. آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک آنے والی جتنی امتیں ہیں امتوں میں جتنے ولی ہیں ان ولیوں کو جو فیض ملا ہے جو ولایت ملتی ہے ان پر ولایت کی مہر جناب مولا علی کی ہوتی ہے. جتنے کائنات میں جتنے مومن مسلمان ہیں جن کو اللہ رب کائنات ولایت کی دولت سے سرفراز کرتا ہے ان پر ولایت کی مہر جناب مولا علی شیر خدا کی ہوتی ہے. اے کائنات والوں یہ مصطفیٰ کریم کا گھرانہ ایسا گھرانہ ہے کہ یہ دنیا کا جو وقت ہے دنیا میں اگر کوئی تیر چلائے کوئی تانے دے کوئی مولا علی کی محبت میں تم پر تیر برسائے تانے دے تمہیں شیعہ کہے تمہیں رافضی کہے جو مرضی کہے کوئی یہودی کہے عیسائی کہے علی کی محبت میں تو یہ تانے برداشت کرو. یہ لوگ کہتے رہتے ہیں اس دور کے منافق بھی علی کے اوپر اور علی کے چاہنے والوں کے اوپر تیر و تانے اور فتوی لگاتے تھے اور اتنا بڑا فتویٰ کہ مولا علی جو کائنات کا سب سے بڑا مومن ہے جناب مولا علی پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا گیا.
شرک کا فتویٰ لگایا گیا. ان خارجی ناسکی لائنوں نے مولا علی جیسی ہستی پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا کہ اگر مولا علی نہیں فتوے سے بچ سکے میں اور آپ کون ہیں. اگر کوئی رافضیت کا فتویٰ لگاتا ہے تو لگاتا رہے, کوئی شیعت کا فتویٰ لگاتا ہے لگاتا رہے. علی کی محبت, علی کی شجاعت, علی کا پیار, یہ رافضیت, یہ شیعت نہیں ہے, یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. سبحان اللہ. علی سے پیار یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. علی سے محبت یہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ کی سنت ہے. کائنات والوں, میرے مصطفیٰ کے غلاموں, جنت, جس جنت کے لیے ہم سب ترستے ہیں, یہ میدان حشر جو ہے, یہ سارے کا سارا جو ہے یہ مولا علی کے اور مولا علی کے بچوں کی عظمت و شان دکھانے کے لیے سجایا جائے گا. جنت کے جوانوں کے سردار علی کے بیٹے حسن و حسین ہیں. جنتی عورتوں کی سردار رسول اللہ کی شہزادی سیدہ کائنات ہے. حوض کوثر کے مالک جناب مولا علی ہیں. پھر مصطفیٰ نے فرمایا یا علی انت قسیم الجنت والنار, علی تو جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والا ہے. یہ گھرانہ ایسا ہے کہ جنت, ان جنت کے مالک یہ ہے, سب کچھ انہی کا ہے. اس گھرانے سے پیار کر لو, میرا مالک تمہیں اس جہاں میں بھی عزت عطا کرے گا, میرا مالک تمہیں اس جہاں میں بھی عزت عطا کرے گا. 31 رمضان المبارک جناب مولا کائنات امیر المومنین خلیفۃ المسلمین, اللہ کا ولی, اللہ کا یہ شیر, رسول اللہ کا یہ شیر, اس دار بانی سے داغ وفات کر دے کر اپنے جانے والوں سے جدا ہو کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. اللہ رب کائنات مولا کائنات کی شہادت کے سچے وسیلے سے خالق کائنات ہم سب کے اوپر کرم فرمائے. خالق کائنات ہمارے ملک پاکستان پر اپنا خصوصی فضل و کرم, رحمت و برکت کا نزول فرمائے. جن آباد نے سنت علی عطا فرمائی, سب کو جو فرمانے کو جو عطا فرمائے.